औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कायम टीवी कैनरा से बतूल ज़हरा पयाम कुरान लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता क़िस्त में हमने तफसीर सूरह रोम आयत नंबर 29 और 28 और 29 जानी थी। आइए चलते हैं बिना देर किए अपनी मेहमान मोहतरमा सीमा जैदी की तरफ और जानते हैं कि आज वो हमें सूरह रोम की आगे क्या तफसीर बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आप हमें क्या बता रही हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। सामीन ग्रामी, सूरह रोम की आयत नंबर 30 से आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और एक बिल्कुल नए अंदाज में परवरदिगार आलम ने अपने इस पैगाम को अपने पैगाम का इयादा किया, रिपीट किया, इसलिए कि मुसलसल तौहीदी मसाइल और तौहीदी गुफ्तगू इस पूरे सूरे में चलती रही और परवरदिगार आलम तौहीद के उन्वानात पर मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए इस इंसानियत को मुतवज्जे कर रहा है। आज आयत नंबर 30 में परवरदिगार आलम ने एक और दलील के ज़रिए इस बात को वाज़े किया। वो फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, तुम अपना रुख परवरदिगार आलम के खालिस दीन की तरफ कर लो। फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, क्योंकि ये फितरत है, यानी ये अल्लाह की फितरत है जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया है। फिर उसके बाद कहते हैं ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह, उसकी आफरीनिश में, उसकी खिलकत में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है, कोई तगय्युर नहीं होता, कोई तब्दीली नहीं होती। सही। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। अब वो कहता है कि यही मुहकम दीन है, यही उस्तवार दीन है, और फिर वही जुमला रिपीट हुआ, वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यानी अगर देखा जाए तो कितना ये बाइसे अफसोस और बाइसे हसरत जुमला है कि वो परवरदिगार जिसने अक्ल शऊर की तमाम रानाइयों के साथ, तमाम जलवागरी के साथ इंसान को इस दुनिया में भेजा, लेकिन इसके बावजूद वो इल्म हासिल करने की जुस्तजू नहीं करता, वो उन हक़ाइक़ को मालूम करने की कोशिश नहीं करता, और परवरदिगार आलम को ये जुमला कहना पड़ता है, वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। यानी वाकई बहुत बदकिस्मती है ये इंसानियत की कि उसका परवरदिगार इस जुमले को कहकर उस संगीनी को, उस संजीदगी को जो इस गफलत में मौजूद है उसको बयान कर रहा है। उसके बाद कहता है मुनीबीना इलैहि वत्तकूहु वअकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन, और तुम उसी खुदा की तरफ रुजू किए रहो, यानी पलट जाओ और उससे डरते रहो, नमाज कायम करते रहो, और तुम कहीं मुश्रिकीन में से न हो जाना। और 32 आयत, मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियआ कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, और न उन लोगों में से होना कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिरकों में बढ़ गए। यानी सही। बज़ाहिर समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने दीन को कबूल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने उसी दीन के परखचे उड़ा दिए, उसको टुकड़ों में बांट दिया और मुख्तलिफ फिरकों में अपने आप को बांट लिया। ताज्जुब है कि हर ग्रोह अपने आप को उसी से वाबस्ता कर रहा है और खुश है जो कुछ उसके पास है। अब हम एक एक करके इन आयात के बारे में जब वजाहत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आयत नंबर 30 में परवरदिगार जी। आलम ने कहा अपने चेहरे को, वजह का, यानी यहाँ पर फाकिम वजह का लिद्दीन हनीफा,
یعنی یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے چہرے کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے چہرے کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر چہرہ موڑنا یا رخ موڑنا اصل میں عام ہماری لینگویج میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنی جو کانسنٹریشن ہے نا اب اس طرف کر لو، اپنے رخ کو ادھر موڑ لو. تو یہ اس وقت کی بات کی جاتی ہے جب انسان کے فکر کو موڑا جا رہا ہو، انسان کے ذہن کو موڑا جا رہا ہو، انسان کی یعنی کہ اس کو دعوت فکر دی جا رہی ہو اور اس کو ایک مستحکم راستے کی نشاندہی کی جا رہی ہو. اب یہاں پر ظاہر بات ہے جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے پاک اور خالص دین کی طرف اپنا رخ کر لو، تو دیکھیں یہ جو دین جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ پاک دین ہے، خالص دین ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ کس بنا پہ پاک ہوا ہے؟ یہ کس بنا پہ خالص کہا جا رہا ہے؟ پروردگار کس بلبوتے پر اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ خالص ہے؟ اس لیے کہ اس کا جواب پروردگار عالم نے اگلی ٹکڑے میں، اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں تھے، فطرت اللہ التی، یعنی یہ وہ دین ہے جو اللہ نے فطرت پر قائم کیا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ جبلت ہے، وہ کیا کہنا چاہیے، وہ کیفیت ہے، وہ کوالٹی ہے جس کوالٹی پر، جس کیفیت پر انسان کو بنایا گیا ہے. یعنی اگر میں اس کو بچوں کی زبان میں کہوں، مینوفیکچرنگ ماڈل، آپ کو کس مینوفیکچرڈ ماڈل کے اوپر بنایا گیا؟ آپ کا جو مینوفیکچرڈ ماڈل ہے وہ ہے فطرت، اس کا نام ہے فطرت. اور اب اس فطرت میں جو کچھ بھی انسان کے لیے فائدے مند ہے پروردگار عالم نے اسے دین کے اندر واجب کر دیا. جو بھی انسان کی زندگی میں نقصان دہ ہے اور اس کی جان کو ہلاکت میں لے کر آ جائے گا، اس کی جان کو خطرے میں لے کر آ جائے گا، پروردگار عالم نے اس کو یا تو مکروہ کر دیا یا پھر حرام کر دیا. ہاں فرق یہ ہے کہ مکروہ میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان حرام میں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی پروردگار عالم نے الگ سے کوئی کام اور احکام ہم پر لاگو نہیں کیے، وہی احکام لاگو کیے ہیں جن کو ہماری فطرت پسند کر رہی ہے، جن کو ہماری عقل تسلیم کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی چیز کو منع کیا جا رہا ہے تو سائنس آج تحقیق کر چکی ہے کہ جن جن چیزوں کو پروردگار عالم نے منع کیا اس چیز کے اندر وہ ایسے موذی جراثیم یا ایسی موذی اس کا نقصان موجود ہے کہ جو انسان کی صحت کو ختم کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کلی قانون پروردگار عالم نے بنایا. ہر وہ چیز جو انسان اپنی زندگی میں اپنائے، کھائے، پیے اور وہ اس کی زندگی کو ختم کر دے، وہ کلن حرام. اور ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کو فائدہ دیتے، اس کی زندگی کو، اس کی صحت کو اچھا کر دے، اس کے جسم کو توانا کر دے، یعنی یہ تو ہم ظاہری فائدے گنوا رہے ہیں، ابھی روحانی فائدوں کی بات تو ہوئی نہیں ہے، ابھی تو جسمانی فائدوں کی بات ہو رہی ہے. تو جو کچھ بھی انسان کی جسم کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ وہ کلن تمہارے لیے جو ہے وہ حلال ہے اور واجب. اس بنیاد پر جب کوئی دین بنے تو مجھے بتائیں کہ اس میں تو کسی قسم کا کوئی انحراف، کسی قسم کا کوئی ڈیویشن ممکن ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اگلا آیت میں کہتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ. اب یہ جو اللہ نے آپ کی خلقت کو جس ماڈل پر بنایا ہے، آپ کا جو مینوفیکچرنگ ماڈل ہے، جس چیز پر بنایا گیا، جس سانچے پر بنایا گیا، تو اس سانچے میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کی زندگی کو نقصان پہنچائے. یعنی اس نے جس چیز کو حرام کیا وہ یہی سوچ کر کیا کہ اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. جس چیز کو اس نے واجب کیا تو اس کا مطلب یہی کہ اگر تم نے اس کو استعمال نہ کیا تب بھی تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا لازمی ہے کہ تم اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر لو. صحیح. بتائیں کون سا ایسا پہلو رہ جاتا ہے اس دین میں کہ جو خلاف توقع ہو، خلاف فطرت ہو، خلاف صحت انسانی ہو
اور پھر ہم بہت سارے پہلو ہم نکال سکتے ہیں جس میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ان کی علت کیا بیان ہوئی ہے. ایون کیا آپ یقین کریں، نماز کی جو ایک اپنی روحانی کیفیت ہے، جو کہ اس کی ایک انسان کو ایک ضرورت ہے عبودی لحاظ سے، کہ وہ اس خدا کو جس کو مان رہا ہے اس کی تعظیم کیسے بجا لائے، اس کی عبادت کیسے بجا لائے، وہ اس کی اپنی جگہ. لیکن سائنس آج اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو پوسچر ہے نماز میں انسان کا، ایک دفعہ قیام کی حالت میں، ایک دفعہ رکوع کی حالت میں، ایک دفعہ سجدے کی حالت میں، ایک دفعہ تشہد کی حالت میں، یعنی یہ وہ سیٹنگز ہیں، یہ وہ آرڈر ہے کہ جو انسان کی صحت کو بوسٹ اپ کرتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی طرح سے دین کے کسی بھی کام کے اندر کوئی کمی نکال نہیں پائیں گے. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ببانگ دہل اس سورے میں، اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کوئی آپشن ہم نے چھوڑا ہی نہیں کہ جس میں مزید اضافے کی گنجائش ہوتی، جس میں سے مزید کچھ نکالا جاتا اور پھر اس کو کسی ماڈیفیکیشن یا کسی ترمیم یا کسی ترقی کی طرف لے جایا جاتا. ہم نے پہلے ہی 100% فائدے کی بنیاد پر اس فطرت کو بنایا اور اسی فطرت پہ انسان کو خلق کر دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چونکہ تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ دین ہے جو ہمیشہ قیم رہے گا، جو ہمیشہ ثابت قدم رہے گا. اور چونکہ ثابت قدم رہے گا لہذا قرآن کی ایک اور آیت جو بہت مشہور و معروف آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام. بے شک بے یعنی شک. ہم نے اب دیکھیں یہاں پر میں ایک سوال خود سے بھی قائم کروں آپ لوگوں کے لیے، کیا یہودیت اور عیسائیت اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ کیا یہ کتابیں، کیا یہ نبی ان قوموں پہ نہیں آئے؟ تو کیا ہم ان پیغامات کو جو اس جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ لے کر آئے تھے کیوں شامل نہیں کرتے دین اسلام میں؟ وجہ ہی صرف یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ پیغام آیا اور وہ شریعت آئی وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تھی، اور اب وہ زمانہ ہے کہ جو انتہائی ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور آج کل کے زمانوں کے مطابق اس شریعت کے اندر ابھی بہت کمی موجود تھی. یعنی شریعت اپنے ارتقائی سفر میں تھی. یہ لوگوں نے اس کا نام دیا کہ یہ یہودیت ہے اور عیسائیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانب سے اپنے قوانین اس شریعت میں اضافہ کر کے اور کچھ میں کمی کر کے اپنی طرف سے من گھڑت کتابوں کو جو ہے وہ بنایا، گھڑ لیا، جس کی وجہ سے اس شریعت میں جو نقائص موجود ہے وہ خدا کی جانب سے نہیں ہے بلکہ ان انسانوں کی طرف سے ہیں جنہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے پھر پرواہ بھی نہیں کی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اب جو کتاب آنے والی ہے وہ ایک ایسی کتاب آنے والی ہے کہ جو ان تمام شریعتوں پر بھاری ہے. یعنی وہ مکمل شریعت آ رہی ہے. اس میں جو کچھ بھی تھا، جو بیان ہوا، وہ بھی غلط نہیں تھا لیکن ابتدائی مراحل میں تھا. ابتدائی مراحل میں جب انسان کو ضرورت ہے، اور یہی چیز ماڈیفائی ہو کر قرآن پاک کی صورت میں مکمل ہو گئی، جہاں پر اتمام دین ہو گیا، اکمال دین ہو گیا. یعنی وہ جو بچہ اسلام کا بنا تھا وہ اس وقت بنا تھا جب آدم آئے تھے اس دنیا میں، اور یہ محمد عربی کے زمانے میں پل کر جوان ہو گیا. اور اب اس جوان کو جو مسائل درپیش ہیں وہ قیامت تک آنے والے مسائل درپیش ہیں. لہٰذا اب اس جوان کی حیثیت، یعنی قرآن کریم کی حیثیت، یعنی شریعت کی حیثیت، وہ حیثیت ہے کہ اب اس کے پاس ہر بات کا جواب ہے. اب اس کے پاس ہر چیز موجود ہے جو کسی بھی دور کے انسان کو قانع کرنے کے لیے اور اس کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، اس کی تشنگی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے کہا کہ یہ بالکل اب وہ دین ہے جو قیم دین ہے.
اس کی شروعات آدم ہی سے شروع ہوئی تھی، لیکن آدم کا زمانہ اس قابل نہیں تھا کہ قرآن کریم کو سنبھال سکتا. نوح کا زمانہ، موسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ اس قابل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں نے تحریف کی تو پروردگار عالم نے بھی اس بات کا ذمہ نہیں لیا، ہاں قرآن کریم کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج تک قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کے پورے متن میں سے کسی ایک لفظ کو بھی باہر نکال سکا. سبحان اللہ. یہ وہ ماورائی طاقت ہے جو اس شریعت کو بچائے ہوئے ہے. لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم نے جب اس دین کو اس انداز سے پیش کیا کہ دیکھو تم یہ مت سمجھو کہ میں کوئی الگ سے کوئی اور تم پہ کوئی ایسی چیز لاگو کر رہا ہوں جو تمہاری فطرت کے خلاف میلان رکھتی ہے، جو تمہاری طبیعت پسند نہیں کر پائے گی. نہیں، قطعاً بھی ایسا نہیں ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنے چہرے کو، یعنی اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اس لیے کہ چہرہ موڑنا آسان ہے، قلب موڑنا مشکل ہے. بالکل. اپنے باطنی کیفیت کو کسی ایک طرف لگانا مشکل کام ہے. لہٰذا پروردگار عالم یہاں پر یہ جو وجہ کے معنی کہہ رہا ہے کہ صورت ہیں، شکل و صورت، چونکہ شکل و صورت یعنی وجہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا کہ کسی بھی انسان کے پورے وجود میں اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ اس کی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے، اس کی نمائندہ ہوتی ہے، وہ اسے بالکل. پہچانا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رخ کو ادھر کر لو. یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہم اگر پروردگار عالم چاہتا تو کسی بھی سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ ہر سمت اللہ کی ہے. لیکن یہ جو ایک سمت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوانا اور ایک مرکز کی طرف اور تمام دنیا کے انسانوں کا ایک خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر نماز پڑھنا اور اپنے وجود کو اسی کی طرف رخ کر کے موڑنا، یہ ایک تشبیہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ دیکھو تم یعنی تشبیہن استعارہ کے طور پر اپنے رخ کو موڑو. جب تم اپنے ظاہر کو موڑ لو گے ایک مرکز کی جانب تو تمہارا باطن بھی مڑ جائے گا خدا کے دین کی جانب. یعنی پروردگار عالم نے ظاہر اور باطن دونوں کا انتظام کیا، اور نماز وہ خوبصورت شکل ہے عبادت کی کہ اس سے بہتر شکل و صورت، اس سے بہتر طریقہ عبادت، طریقہ بندگی ممکن نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ دشمن کو اس خانہ کعبہ کے چاروں طرف وہ مسلمانوں کی صفیں لگنا، وہ جو ایک اتحاد اور نظم اور ضبط کا مظاہرہ وہ دیکھتا ہے، دشمن کو یہ گوارا نہیں ہوتا، دشمن برداشت نہیں کر پاتا. یعنی بظاہر اس یونٹی کو، اس ڈسپلن کو جب وہ برداشت نہیں کر پا رہا تو مجھے بتائیے کہ وہ ہمارے قلب کو کیسے برداشت کرے گا کہ جب ہم سب کے سب اس دین کی طرف راغب ہو جائیں گے. یعنی پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنے میں دشمن، خاص طور پر ابلیس، شیطان اور وہ لوگ جو منافقین ہیں، وہ لوگ جو مشرکین ہیں، قطعاً بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس خدا کی طرف اپنے پورے وجود قلبی کے ساتھ، اپنے پورے باطنی کیفیت کے ساتھ اپنی توجہ کو خدا کی طرف موڑیں. لہٰذا وہ کریم پروردگار کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، اپنے رخ کو میری طرف کر لو. یعنی تم اب کسی کو بھی نہ دیکھو سوائے وجہ اللہ کے، سوائے اللہ کے چہرے کے، سوائے اللہ کے. اور اس کے بعد وہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے دین کے لیے، وہ کہتا ہے دین حنیف. دین حنیف، حنیف کا مطلب ہے باطل سے حق کی طرف آنا، یعنی ایک میلان، یعنی کجی سے راستگی کی طرف، درستگی کی طرف آنا. لہذا دین حنیف وہ دین ہوگا جو انسان کو تمام انحرافات سے، تمام خرافات سے، تمام کجی اور گمراہیوں سے جدا کر کے راستگی کی طرف لے جانے والا ہوگا. یعنی اس دین میں یہ صلاحیت موجود ہے، اس لیے
کہ پروردگار عالم نے اس کو دین حنیف کہہ کر پکارا ہے۔ اس دین میں خود یہ صلاحیت موجود ہے، یہ تمہیں اپنی جانب کھینچ لے گا۔ تم اپنے وجود کو سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے، تم ایک بار سر نیاز خم تو کرو۔ یہ دین حنیف تمہیں اپنی جانب یعنی ہماری جانب لے آئے۔ اس میں یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ گمراہیوں سے درستگی کی طرف، نور کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ اور چونکہ یہی خالص اور پاک دین ہے، لہذا دین حنیف وہ دین ہوگا جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہوگا، جو ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہوگا، جو ہر قسم کے تغیر سے پاک ہوگا۔ دیکھیں، شرک سے پاک ہونا تو خود سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی، دین جب ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی بھی ایسی تبلیغ نہیں ہوگی کہ جو شرک کی دعوت دیتی ہو۔ اسی طرح سے وہ دین کہ جو یہ کہتا ہو کہ آپ گناہوں سے دور ہو جائیں، اس میں کوئی بھی ایسا پیغام نہیں ہوگا جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر آئے۔ لیکن تیسری چیز جو پروردگار عالم نے کہی وہ کہا کہ یہ تغیر ناپذیر ہے، یعنی اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں پائے گی۔ آپ دیکھیں کتنا زبردست نظام پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ یعنی یہ موسیٰ نبی نہیں ہے، یہ عیسیٰ نبی نہیں ہے کہ جن کی زندگی میں تو کم از کم توریت محفوظ رہی ہوگی یا انجیل محفوظ رہی ہوگی، لیکن ان کے بعد ان دونوں کتابوں میں تحریف ہو گئی اور تغیر آ گیا، تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دی گئی۔ لیکن آج بھی ختمی مرتبت کو گئے ہوئے ہزاروں سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن ان کی لائی ہوئی شریعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی آج بھی وہ اپنے اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماننے والوں نے اس حکم کو نہ مان کر آپس میں فرقوں میں ایک دوسرے کو بانٹ دیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں وہ دین موجود ہے۔ ابھی بھی انسان اگر خلوص دل سے پروردگار عالم سے لو لگائے تو اسے حقیقی دین کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس آخری رسول کی اور ان کے بعد آنے والے جانشینوں کی، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ دیا لیکن اس دین میں ذرا سی بھی کمی یا بیشی آنے نہیں دی۔ واقع کربلا عظیم الشان مثال ہے، عظیم الشان مثال۔ آپ یقین کیجئے، اپنا ہو یا پرایا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مشرک ہو، منافق ہو، موحد ہو، کوئی بھی ہو، ایون کہ ایتھیسٹ ہو، جو کہ لا مذہب ہوتے ہیں، لیکن کاروان کربلا میں جانے والے لوگوں میں ہر قسم کا انسان وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے جس دین کو بچایا تھا وہ دین مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ دین انسانیت کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس راستے میں کھڑا ہے اور اربعین کے قافلے میں جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں حسین کو اس لیے سلام کرتا ہوں، میں حسین کو اس لیے مانتا ہوں کہ حسین انسانیت کے محسن ہے، اسلام کے محسن نہیں ہے، فقط انسانیت کے محسن ہے، آدمیت کے محسن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ آدم کے بھی وارث ہیں، اس لیے کہ آدم کو بچا لیا، وہ نوح کے بھی وارث اس لیے کہ نوح کی شریعت کو بچا لیا، اس لیے کہ یہ شریعت بظاہر ایک تسلسل ہے۔ ان سب کی شریعتیں اپنی ابتدائی مراحل سے ہوتی ہوئی ختمی مرتبت کے زمانے میں آ کر تکمیل کو پا گئی۔ لہٰذا ان تمام نبیوں کی محنت وہ ابتدائی محنتیں تھیں جن کو مکمل کیا ختمی مرتبت نے۔ یہ وجہ ہے کہ حسین صرف ختمی مرتبت کے دین کو نہیں بچایا بلکہ ہر نبی کے دین کو بچایا ہے۔ چونکہ ہر نبی کے دین کو بچایا، لہٰذا اب جس کے ہاتھ میں یہ دین ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ لہٰذا جس کے ہاتھ میں دین ہوگا وہی وارث ہوگا اس دین کا۔ لہٰذا نوح کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے، عیسیٰ کا بھی وارث ہے، ختمی مرتبت کا وارث ہے، علی مرتضیٰ کا وارث ہے، فاطمہ الزہرا کا وارث ہے۔ یعنی ایک سلسلہ ہے معصومین کا
کہ جن کے سب کے ہاتھوں کو حسین نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے. اور واقعی یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جو تغیر یزید لانا چاہتا تھا اس پہ ایسی مہر لگائی کہ پھر اس میں تغیر لانا کسی کے بس میں ممکن نہیں رہا. اب جس نے بھی حکومت میں آ کر اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی وہ خود برا ہوا, لوگوں کی نظروں میں اس کا کردار برا ہوا. دین کو برا کوئی نہیں کہہ سکا, دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا. دیکھیں شراب اس وقت بھی حرام تھی, چاہے پی جا رہی ہو, شراب آج بھی حرام ہے. زنا اس وقت بھی حرام تھا, چاہے ہو رہا ہو, زنا آج بھی حرام ہے. نماز اس وقت بھی واجب تھی, چاہے نہ پڑھی جا رہی ہو, نماز آج بھی. مجھے بتائیے کون سا ایسا حکم ہے جو آج مسلمان کو نہیں پتا کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے ان معصومین کی جیت جنہوں نے دین کو اس طرح بچایا کہ چونکہ اس میں تغیر ممکن ہی نہیں تھا, کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس دین میں تبدیلی لا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سپاہ خدا ہیں ان میں اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اس دین کے اندر تبدیلی لانے والوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج شام میں جس محل کے کھنڈر موجود ہیں اس محل میں بیٹھنے والا کوئی موجود نہیں ہے. لیکن وہ بی بی جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی, جو رسیوں میں بندھی ہوئی وہاں پہنچی تھی, وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور حکمرانی کر رہی. بالکل بالکل یہ ہے وہ جیت. انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بچ جائے گی تو کامران ہو جاؤں گا, فتح یاب ہو جاؤں گا. دین نے کہا کہ چاہے مر جاؤ فتح تمہارے ہی ہاتھ میں ہوگی. یعنی یہ جو زندگی اور موت ہے یہ بظاہر فتح اور شکست کی نشانی نہیں ہے. آج بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک, جناب زینب علیہ کی قبر مبارک مرجع خلائق بنی ہوئی ہے, حاجتوں کا در بنی ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی حاجتوں کو لے کر گئے اور کامیاب لوٹے. کون کہتا ہے کہ حسین مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ زینب چلی گئی؟ یہ وہ زندگی ہے جو انہوں نے چنی, اور چونکہ دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے لہذا اس باطنی حقیقت کو پا کر ایسا مزرعہ تیار کیا, ایسی کھیتی تیار کی کہ جو اب آخرت میں نہ صرف انہیں بلکہ ان کے سے وابستہ ہر اس شخص کے لیے فائدے مند ہو جائے گی جو ان سے شفاعت کی بھیک مانگے گا, جو ان سے مدد کی درخواست کرے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ حسین ہماری شفاعت کرے؟ کیا ہمیں آسرا نہیں ہے کہ امام ہماری نصرت کریں گے, امام ہماری مدد کریں گے؟ یقین جانیے حسین نے وہ کام کیا ہے کہ اگر پروردگار عالم ان کی خاطر تمام انسانیت کو بھی معاف کرنا چاہے تو پل بھر میں معاف کر دے. اتنا بڑا کام کیا. لیکن اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ شفاعت انہی کو ملے گی جو اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے پیغمبروں سے محبت کرتے ہیں, ان کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں. لہذا ان آیتوں میں پروردگار عالم نے, اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ منیبین الیہ, یعنی مڑ جاؤ اس کی طرف. اب بھی اگر نہیں تمہارا رخ ہے اس کی طرف تو پلٹ جاؤ اس کی طرف, اور خدا کا تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, یعنی کچھ تو خوف خدا کرو. وہ ایسا رحیم خدا کہ جس کی سلطنت میں تم کھا پی رہے ہو, جس کی سلطنت میں تم زندگی گزار رہے ہو, اس کا تقوی, اس سے خوف کھاؤ. اور اس کے بعد پہلا پیغام جو دیتا, کیا دیتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کر لو. نماز کی حیثیت اور اہمیت فروعات دین میں بہت ہی بلند ہے, بلکہ سب سے بلند ہے. جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے تمام اعمال چاہے وہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہو قبول ہو جائیں گے. اتنی بڑی سند ہے نماز کے لیے. میں کہتی ہوں اگر واحد مسلمان اپنی پوری زندگی میں نماز سے محبت کر لے, آپ یہ لائن دوبارہ بولیں, آپ کی اسکرین اٹک گئی تھی.
यहाँ से नमाज तुम्हारा, हाँ बोले बोले। नमाज की अहमियत और उसकी हैसियत दीन के अंदर सबसे बुलंद दर्जे पर है। अगर हम इस दीन के साथ वाकई मुखलिस हैं तो हमें नमाज से मोहब्बत करनी होगी, और अगर हम फकत नमाज से मोहब्बत कर लें तो हमारा अंजाम बखैर है, हमारा अंजाम बखैर। इसलिए कि नमाज को कायम करने वाला मुशरिकीन में से नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? तारिकुस सलात मुशरिकीन के दायरे में जा सकता है और चला जाता है। इतनी बड़ी हैसियत है नमाज की कि जो नमाज को छोड़ता है, तर्क करता है, उसकी जगह मुशरिकीन के ग्रोह में चली जाती है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अगला जुमला क्या कहा? वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, यानी अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज को कायम करो और खबरदार देखो मुशरिकीन में से ना हो जाना। यानी ऐसा ना हो कि तुम नमाज को तर्क करके मवाहिद के बजाय मुशरिकीन के ग्रोह में से हो जाओ। इसलिए कि नमाज वो लाइन है जो मुस्लिम को गैर मुस्लिम से, मवाहिद को मुशरिक से जुदा करती है। नमाज पढ़ने वाला चाहे जैसी भी नमाज पढ़े मवाहिद कहलाए जाने के काबिल है, इसलिए कि वो उस एक खुदा की इबादत कर रहा है। सही। और नमाज का न पढ़ने वाला चाहे खुदा को किसी भी तरह मान रहा हो, लेकिन मुशरिक के खाने में शामिल हो जाएगा, मुशरिक के खाने में दाखिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने एक और जगह परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज आपको बुरे कामों से और फहाशी से रोकती है। तो मुझे बताएं कि अगर नमाज, यानी अभी तो ये बात हो ही नहीं रही कि नमाज पढ़ने वाले भी बुराइयों में शरीक होते हैं, अभी तो ये बात हो रही है कि अगर नमाज न पढ़ा गया, नमाज को नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है? हमने अपने आप को खुदा के मुकाबिल खड़ा किया। यानी अल्लाह की मर्जी है कि नमाज पढ़े, मेरी मर्जी है कि मैं नमाज ना पढ़ूं। इस हद तक जाकर परवरदिगार आलम ने नमाज की अहमियत को उजागर किया कि नमाज पढ़ने वाला मुशरिकीन के खाने में अपने आप को शामिल करेगा। और उसके बाद जहां पर नमाज की ताकीद और उसका जोर मौजूद है, वहां पर चूंकि नमाज हर जहत से शिर्क के साथ मुकाबला करती है, मुबारजा करती है। यानी अगर फकत नमाज को हम अपनी जिंदगी में ठीक कर लें तो दीन की तमाम नेकियां खुद ब खुद हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज फहाशी से रोकती है। तो जब नमाज पढ़ ली जाएगी तो नमाज खुद ब खुद उन हसनात को हमारी जिंदगी में शामिल कर देगी और हमारे जिंदगी से गुनाहों को मिटा देगी। फिर उसके बाद देखिए, चूंकि शिर्क की बात इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि परवरदिगार आलम की तौहीद के मुकाबिल सबसे बड़ा गुनाह है ही शिर्क, और उसके लिए परवरदिगार आलम ने वाज़े तौर पर सूरह निसा में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 48, खुदा गुनाह शिर्क को हरगिज नहीं बख्शेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु इन्ना अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। खुदा गुनाह शिर्क को हरगिज नहीं बख्शेगा, लेकिन अगर वो चाहेगा तो इससे कमतर गुनाहों को बख्श सकता है। यानी बाकी किसी गुनाह के ऊपर कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन शिर्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लिहाजा तारिकुस सलात मुशरिक की सफों में जा खड़ा होता है, इससे अंदाजा लगा लीजिए आप। और चूंकि परवरदिगार आलम ने यहाँ पर तकवा की तरफ दावत दी, अकामत नमाज की तरफ दावत दी, शिर्क से परहेजगारी की तरफ दावत दी, तो ये सब वो आसार अमली हैं जो अपने रुख को दीन की तरफ मोड़ देने से इंसान की जिंदगी में खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। और अब आखिरी आयत, और हम अपने प्रोग्राम को खत्म करें। मिनल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ, यानी कितनी अजीब बात है कि ये लोग फिरकों में बट गए और दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और हर ग्रोह अपनी जगह पर खुश भी है और ये समझना कि मैं हक पर हूं। अल्लाह, ये तो अभी हो रहा है आजकल का हाल।
یہی امت یعنی امت مسلمہ میں یہی سب سے بڑا تنازع ہے کہ فرقے فرقے میں جو ہے وہ اسلام کو بانٹ دیا ہے، اور بظاہر ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے جو بھی راہ میں نے انتخاب کی ہے بس یہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ ہر راہ جو ہے وہ غلط ہے. اور پھر وہ اس روش کے لیے، اس بات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے کسی دلیل کو بھی نہیں ڈھونڈتا. یعنی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ دیکھوں تو صحیح کہ میرا یہ عمل واقعی دین فطرت کے مطابق ہے یا نہیں. کم از کم فطرت کی کسوٹی پر تو پرکھا جا سکتا ہے. اگر ہم فطرت کی کسوٹی پر بھی پرکھ لیں تو یقیناً ہم صحیح جگہ پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے راضی نہیں کر پاتے کہ دلائل کے ذریعے، برہان کے ذریعے توحید کے اصلی چہرے کو دیکھ سکیں، اصلی وجہ کو دیکھ سکیں. یعنی توحید کا چہرہ، یعنی دین کا چہرہ دراصل توحید کا چہرہ ہے. اب ایسے میں آخر میں ایک سورہ فاتر کی ایک آیت کی طرف اشارہ کروں. پروردگار عالم کہتا ہے آیت نمبر 8 میں، وہ شخص جس کی نظر میں اس کے اعمال قبیح مزین ہو گئے ہیں، یعنی برے اعمال مزین ہو گئے، اور وہ اسے حسین نظر آتے ہیں، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں قدم اٹھاتا ہے اور حقائق کو اصلی صورت میں بے نقاب کر دیتا ہے. یعنی ایک اصلی موحد کا کمال یہ ہے کہ وہ دین کے اصلی چہرے کو لوگوں کو دکھائے، جستجو کرے، اور دین کے اصلی مظہر کو، دین کے اصلی نقطہ نظر کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. اب اس معاملے میں سلام پیش کروں گی ان مجتہدین کو، ان علماء کرام کو جن کی زندگی بھر کی محنتوں میں ہے ہی فقط یہ بات کہ ہم پروردگار عالم کے اس دین قیم کو، اس دین فطرت کو صحیح و سالم حالات میں عوام کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ جو ابہام ہیں، وہ جو فرقہ بندی ہے، وہ جو تفرقہ ہے، وہ ختم ہو سکے، یہ پراگندگی ختم ہو سکے، یہ جھگڑا فساد ختم ہو سکے، اور اس دین کے اصلی حقائق لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ جہاں جہاں بھی کجی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو اس کمی سے دور کر لے اور اصلی دین کی طرف اپنا رخ کر لے. آج ہم نے آیت نمبر 30، 31 اور 32 جی کمپلیٹ کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اور جانیں گے مزید آگے آیتوں کی تفسیر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے بطول زہرا کو پیام قرآن سے. فی امان اللہ.